वतमत्तउ फ़ीहा तवीला। तर्जुमा पेश खिदमत है। माबूद महाफिज़ बन जा अपने वली हज़रत हुज्जत इब्न अल हसन अल अस्करी का, उन पर तेरी रहमतों का नज़ूल हो, उनके आबाए ताहिरीन पर इस लम्हे और हर आने वाले लम्हे में बन जा उनका महाफिज़, निगहबान, निगरान, हामी, मददगार और पेशवा, यहाँ तक कि रूए अर्ज़ पर उन्हें हुकूमत मिले और ता देर अरसा वो उस पर कायम रहे। खुदाया मोहम्मद वाले मोहम्मद पर नज़ूल रहमत फरमा और ज़हूर में ताजील फरमा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया व सय्यिदिल मुरसलीन खातमुन नबिय्यीन शफीउल मुज़निबीन रहमतुल आलमीन सिराजुल सालिकीन मिसबाहुल मुक़र्रबीन नबी हरमैन इमाम क़िबलतैन महबूब रब्बुल मग़रिबैन व रब्बुल मशरिक़ैन जद्द हसन वल हुसैन अबुल क़ासिम मुहम्मद सल्लल्लाहु व अला लानत दाइमतिल क़ौमिज़ ज़ालिमीन। अज़ीज़ाने गिरामी क़द्र, मुसलसल सिलसिला गुफ्तगू असर ज़हूर और हमारी ज़िम्मेदारियाँ। असर ज़हूर और हमारी ज़िम्मेदारियाँ। सबसे पहले तो आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ कि ये रवायती मजलिसों से हट के मजलिस और इसमें मुसलसल आपकी ज़हमतें और शिरकत और बग़ैर किसी चस्के और मज़े के आपका यहाँ बैठना, ये हट के है सब। ज़ाहिर है लोग चाहते हैं बड़ा मजमा हो, उसमें नारे हों, लवाज़मात जो लाजमी बन चुके हैं अज़ादारी के वो हों। वो सब यहाँ पर नहीं है, बल्कि दुनिया की आज़ादारी में नहीं है। कहीं नारा वजूद नहीं रखता, नारा वजूद नहीं रखता। हाँ, सलवात पढ़ी जाती है लेकिन वो बहुत कम मौके आते हैं, क्योंकि डिलीवर करने वाला, देने वाला दे रहा होता है और लेने वाले ले रहे होते हैं और हकीकतें बयान हो रही होती हैं। एक छोटा सा वाक़या मुझे याद आ रहा है। आयतुल्लाह अली अकबर कौसरी, आयतुल्लाह अली अकबर कौसरी, ये इमाम ख़ुमैनी अलैहिर्रहमा की मजलिस पढ़ा करते थे और बुज़ुर्ग उलमाए दीन की, बड़ा नाम इनका, बहुत नामवर और मुखलिस तरीन। आशूरे का दिन था, मजलिस पढ़ के हटे, जब ले जा रहे थे दूसरी जगह तो चंद बच्चों ने घेर लिया और कहा आपने बड़ों की मजलिस पढ़ी है, आज हम छोटे बच्चों की भी मजलिस पढ़ें। और ये दावत उन्हें एक छोटी बच्ची ने दी। उन्होंने कहा आज रोज़े आशूर है, अभी मैंने बहुत सारी मजलिसें पढ़नी है, शाम आशूर की मजलिस पढ़नी है, शाम गरीबा पढ़नी है, मेरे पास वक्त नहीं है। वो बच्ची रो दी, वो चल दिए, पलटे और कहा चलो, दिल नरम हो गया, चलो मैं तुम्हारी मजलिस पढ़ता हूँ, लेकिन बहुत मुख्तसर पढ़ूँगा, मेरे पास वक्त नहीं है। वो बच्चे उन्हें एक कच्चे घर में ले गए। चंद बच्चे पहले से बैठे हुए थे वहाँ। वो कहते हैं कि मैंने चंद फ़ज़ाइल के जुमले, एक शेर और एक दो मसाइब पढ़ के दुआ मांगी और मैं चल पड़ा। जब चलने के लिए उठा तो एक बच्चे ने कहा इस तरह नहीं, तबर्रक के बग़ैर आप नहीं जा सकते। एक प्याली चाय की लेकर आए जो ठंडी थी, मुझे नागवार गुज़रा, वो मैंने फेंक दी। रात को जब मजालिस आए, शाम गरीबा पढ़ के फ़ारिग़ होकर घर आया, सो गया, तो मैंने जनाब सैयदा कौनैन सल्लल्लाहु अलैहा को ख्वाब में देखा और उन्होंने कहा वो जो तुमने बड़ी मजलिसें पढ़ी थी वो कबूल नहीं हुई। तो मैंने कहा बीबी कोई मुझसे ख़ता होगी? तो आपने फरमाया वो जो बड़ी मजलिसें तुमने पढ़ी थी वो हमारी नीयत से नहीं पढ़ी थी। हाँ, तुमने जो बच्चों की मजलिस पढ़ी थी, छोटी मजलिस पढ़ी थी, वो कबूल हो गई है। और फिर आपने फरमाया हाँ, तुमसे एक गिला भी है, वो जो चाय तुमने फेंक दी थी वो हमने अपने हाथों से बनाई थी।
وہ چائے جو تم نے پھینک دی تھی ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنائی تھی. ایسا ایک واقعہ نہیں ہے. آغا ماشاء اللہ کا واقعہ ملتا ہے. ابھی بھی وہ عزادار ہے. وہ تقریباً 60 سال سے کرمانشاہ میں عزادار ہے, عزاداری کرتا ہے. اس کی والدہ کی خصوصیت یہ تھی کہ سوائے غم سید الشہداء کے وہ کسی غم میں نہیں روتی تھی. اس کے پاس ایک رومال تھا, وہ ہمیشہ اس کے پاس رہتا تھا, اس میں اپنے آنسوؤں کو جذب کرتی تھی. یہ ماشاءاللہ جوان تھا, آغا ماشاءاللہ, اس کو ایک بیماری ہو گئی, ایسی بیماری جس کا کوئی علاج نہیں تھا, اور ڈاکٹروں نے کہا کہ جو اس کے قریب جائے گا اس کو بھی یہ موذی مرض لگ جائے گا. لہٰذا اس کی والدہ نے تہہ خانے میں, ان دنوں میں ہر گھر میں وہ بیسمنٹس تہہ خانے ہوا کرتے تھے, اب نہیں ہے, اس کی چارپائی ڈال دی اور صرف اس کی والدہ اس کے پاس جایا کرتی, اس کی تیمارداری کرتی. ڈاکٹروں نے اس کو جواب دے دیا ہوا تھا. ان کے گھر میں ایک حوض تھا. ایک دن وہ اس نے نکالا, چارپائی پہ ڈالا, حوض کے قریب محرم کے ایام میں 1-2 دن باقی تھے. اس نے اپنا رومال دھونا شروع کیا اور ساتھ ساتھ زار روتی جاتی تھی. کہتی تھی مولا آپ کی عزاداری کے ایام آ گئے, میں عزاداری کروں کہ اس کی خدمت کروں, اب یہ مجھ سے نہیں ہوتا, یہ تو ٹھیک ہی نہیں ہو رہا. ڈاکٹروں نے اس کو جواب دے دیا ہے مجھے تو آپ کی عزاداری کرنی ہے, اگر اس کی زندگی نہیں ہے تو آپ اس کو لے لیجئے, میں اس کو قربان کرتی ہوں, مگر آپ کی عزاداری کو نہیں چھوڑ سکتی, آپ کی عزاداری کو نہیں چھوڑ سکتی. جب اس طرح کی باتیں کی تو آغا ماشاءاللہ کہتا ہے کہ میرا بھی دل ٹوٹ گیا اور میں نے بہت گریہ کرنا شروع کیا, میں بہت رویا, اور مجھے پھر تہہ خانے میں بیسمنٹ میں ڈال دیا گیا اور ماں چلی گئی. تو میں اونچی آواز میں نے پھٹ پڑا اور اونچی رو رہا تھا, کہہ رہا تھا کہ مجھے موت دے دے, مجھے لے جائے. کہ سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی تشریف ہوئی اور کہا کہ اٹھو آغا ماشاءاللہ اٹھو. تو میں نے کہا میں تو ہل بھی نہیں سکتا. کہا نہیں, ہم جو کہہ رہے ہیں اٹھو, تمہیں شفا مل چکی ہے. اور پھر کہا کہ دیکھو عزاداری کرو, اور عزاداری کے لیے تم فکر, اسے جب آپ نے جب ارشاد فرمایا عزاداری کرو, عزاداری قائم کرو, تو یہ گھبرا گیا کیونکہ غریب بندے تھے, سب کچھ اس کے علاج پہ لگ چکا ہوا تھا, گھر میں کچھ بھی نہیں تھا. تو حیرت سے دیکھتا کہتا آقا جان عزاداری, کہتے ہاں تم فکر مت کرو, سب سامان تمہارے گھر پہنچ جائے گا. اگلے دن 1 دن باقی تھا عزاداری میں, ایک بڑی پک اپ آئی, چاول, اناج, گھی, حتیٰ کہ گیس کے چولہے, ایک سامان جو تھا وہ کوئی دے گیا, نامعلوم شخص وہ دے گیا. آقا ماشاءاللہ کا کہنا ہے کہ اس دن سے لے کے آج تک محرم سے 1-2 دن پہلے وہ سامان آ جاتا ہے. اور انہی ایام میں کہتے ہیں بڑا صحن تھا, لوگ بہت زیادہ آتے تھے. میں صفائی کر رہا تھا, ابھی جھاڑو دینا باقی تھا کہ تشریف آوری ہوئی. میں آرام کر رہا تھا کہ آقا و مولا سید الشہداء کی تشریف آوری ہوئی, اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ آقا ماشاءاللہ کیا تمہارے گھر میں مجلس نہیں ہے, تم آرام کر رہے ہو؟ تو میں نے کہا ہے آقا جان, میں تھک گیا تھا. اچھا, اس سے پہلے جو آپ نے کہا نا کہ عزاداری کرو, تو پھر آپ نے کہا کہ ارشاد فرمایا تھا, یہ میں بھول گیا تھا, اضافہ کر دوں کہ آپ نے فرمایا 18 دن کی عزاداری کرو. تو میں نے کہا آقا مولا 18 دن کی عزاداری؟ تو آپ رو پڑے اور آپ نے کہا کہ میری والدہ ماجدہ کے سن اقدس کے مطابق 18 برس کی عمر میں شہادت ہوئی تھی, 18 دن کی عزاداری کرو. تو جب اب صفائی, یہ کچھ دن کے بعد کا واقعہ ہے, تو کہا آقا ماشاءاللہ کیا تمہارے گھر میں عزاداری نہیں ہے, تم آرام کرے؟ کہا میں بہت تھک گیا تھا, اس لیے میں نے کہا کہ تھوڑا آرام کر لوں. تو کہا آقا ماشاءاللہ تم آرام کرو, جھاڑو ہم خود دیں گے, جھاڑو ہم خود دیں گے. آقا ماشاءاللہ قدموں پہ گر پڑا اور کہا کہ آقا مولا یہ کیا کہہ رہے ہیں, میں تو مر جاؤں گا. کہا نہیں,
ہماری والدہ ماجدہ کے نام پر جو عزادار آئیں گے ہم ان کی خدمت خود کرنا چاہتے ہیں، ہم ان کی، تو معیار وہ شان و شوکت نہیں ہے، معیار وہ سب نہیں ہے۔ اور خود روایات میں ملتا ہے، آج بات کہیں سے شروع ہوئی اور تھوڑا سا وقت بہرحال ہمارے موضوع کے مطابق تو نہیں ہے، لیکن ہم ایک دو چیزیں سامنے آ گئیں۔ آقا و مولا امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کے جتنے ہمیں واقعات ملتے ہیں ان میں بہت سارے واقعات، بلکہ اکثراً واقعات وہ ہیں جن سے شرف ملاقات ہوا، وہ صاحب حیثیت نہیں تھے، مگر مثلا تہران میں ایک شخص کے پاس بیٹھا کرتے تھے جو لوہار تھا۔ اسی طرح ایک موچی کے ساتھ آپ کی دوستی کے واقعات ملتے ہیں، موچی کے ساتھ۔ اور ایک حوزہ علمیہ میں جو بہت معروف تھا، کسی مجتہد کے ساتھ آپ کا ارتباط نہیں تھا، کسی عالم دین کے پاس نہیں تھا، وہ جو باتھ روم کے لوٹے بھرتا تھا نا اس کے ساتھ تھا، وہ جو خادم۔ اور آپ دیکھیے مؤذن کون ہے؟ جناب بلال حبشی۔ کون ہے جناب؟ جن کی قرت کیا لکنت ہے، زبان میں لکنت ہے۔ اذان کون دے گا؟ دن نہیں نکلے گا، سورج نہیں نکلے گا اگر بلال اذان نہیں دیں گے۔ ایک دن لوگوں نے پوچھا کہ یہ آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے؟ ویسے تو ستاروں سے پتہ چلتا تھا اس زمانے میں کہ وقت سحر ہو گیا، وقت اذان ہو گیا۔ تو لوگوں نے کہا کہ جب بادل ہوتے ہیں اور آسمان پہ تاریکی ہوتی ہے تو آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ وقت ہو گیا، اول وقت نماز کا یا اذان کا ہو گیا؟ تو آپ نے کہا تھا یہ وہ وقت ہوتا ہے جب رات کے فرشتے ڈیوٹی انجام دے کر جا رہے ہوتے ہیں اور صبح کے فرشتے نازل ہو رہے ہوتے ہیں، ان کے آنے جانے کی چاپ سے، چال سے مجھے پتہ چل جاتا ہے۔ عرب کا معاشرہ آپ دیکھیے، اظہار گفتگو اپنے قبیلے کی پہچان اشعار سے ہوتی تھی۔ سب آپ کے علم میں ہے، ایک وفد جانا تھا مدینہ سے باہر، سربراہ کس کو بنایا؟ جناب سلمان فارسی کو، جن کو عربی نہیں آتی، جو عرب نہیں ہے، وہ فصاحت و بلاغت جو ان کے پاس تھی ان کے پاس نہیں تھی۔ لہٰذا اس کو مت دیکھیے آپ کے افراد کتنے ہیں، اور اس میں کیا معلوم کہ اس کی قبولیت ہو جائے اس بارگاہ میں۔ محمد وآل محمد صلوات۔ اب یہ بات چل پڑی تو ایک اور آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ روایات ملتا ہے کہ جہاں بھی ذکر آقا و مولا امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف ہو، اس محفل میں باوضو آنا چاہیے۔ اس محفل میں کتابوں میں واقعات ملتے ہیں جہاں آقا مولا کا ذکر ہو اور تشریف آوری ہو۔ آج سے 15-16 سال پہلے جعفریہ کالونی کا ایک واقعہ ہے۔ ہر جمعرات کو محلوں میں کبھی ایک گھر میں حدیث قصہ کی محفلیں ہوتی ہیں۔ پھر ایک غریب گھرانہ تھا، وہاں حدیث قصہ کی محفل تھی، میں بھی اس میں شریک تھا۔ تو روٹین کی حدیث قصہ کی محفل تھی۔ اگلے دن صاحب خانہ نے مجھے مبارکباد دی، انہوں نے کہا آپ کو مبارک ہو۔ میں نے کہا کس چیز کی مبارک؟ ایک رکشہ چلاتا تھا لڑکا، ایک رکشہ۔ اس نے دیکھا جب حدیث قصہ شروع ہوئی تو معصومین کی تشریف آوری ہوئی۔ وہاں تبرک میں 14 گلاس شربت کے آئے، 14 گلاس شربت کے آئے جو مختلف لوگوں نے اٹھائے، ایک میں نے بھی اٹھایا۔ اس کا کہنا تھا، ہم میں سے تو کسی نے کچھ نہیں دیکھا یا کچھ ایسا ہو۔ اس نے کہا کہ معصومین نے ان 14 گلاسوں کو اٹھایا، ایک ایک گھونٹ بھرا اور واپس رکھ دیا۔ تو آپ کو مبارک ہو، جو گلاس آپ کے حصے میں آیا تھا وہ بھی معصوم کے لبوں سے مس ہو کر آیا تھا۔
تو مجھے اس واقعے کے بارے میں سیدھی سی بات ہے شک تھا. تو ایک سفر میں نے ایران کا کیا عرفا سے ملاقات کے لیے. آیت اللہ العظمیٰ جناب بہجت سے بھی اس وقت شرف ملاقات ہوئی اور ایک دو اور ہستیوں سے بھی. احمد شاہ موسوی یہ دعائیں زیارت آل یاسین زیارت آل یاسین بہت اہم دعا ہے. یہ پورے ایران میں مشہور تھے اور ان کے بارے میں ان سے بھی ہم ملاقات کے لیے گئے اور 2 ملاقاتیں میری ان سے ہوئی. وہ 4-5 گھنٹے کی ملاقات تھی اور بہرحال اس کا وقت نہیں ہے کہ اس وقت ذکر کروں اگرچہ وہ بھی اہم ہے. اور دوسری ملاقات میں نے ان سے کہا کہ آپ کے بارے میں مشہور ہے کہ جب آپ کے پاس گھر نہیں تھا، طالب علم تھے، شادی کرنی تھی تو شادی کے پیسے بھی آقا مولا امام زمانہ نے دیے، گھر بھی دیا، اور جب آپ بیمار ہوئے تو آپ کو شفا بھی دی. تو انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا. میرے ساتھ کچھ لوگ اور بھی تھے، جواب نہیں دیا تو تھوڑی سی مایوسی ہوئی. جس دن میں نے آخری دن تھا حرم امام رضا علیہ السلام میں طواف وداع کرنے کے لیے گیا تو میں نے دیکھا بیٹھے قرآن کریم پڑھ رہے ہیں. بہت خوشی ہوئی. سلام کیا، 10 بوسی کی، قریب بیٹھ گیا. سارے واقعات انہوں نے خود بتائے مجھے، اپنی شادی کا بھی، بلکہ اپنی بیٹے کی بیماری کا بھی بتایا کہ آقا مولا نے شفا دی، خود اپنی بیماری کا بھی بتایا. تو میں نے پوچھا کہ اس طرح سے جعفریہ کالونی میں ایک واقعہ ہوا، آپ کے نزدیک وہ صحیح ہے کہ غلط؟ تو انہوں نے کہا کہ کوئی بھی محفل ہو اور آقا مولا امام زمانہ اجل تعالیٰ فجر شریف کے نام پر ہو اور باوضو ہو، لوگ طہارت ہو، تو ممکن نہیں ہے کہ آقا مولا کی تشریف آوری نہ ہو. ممکن نہیں ہے کہ تشریف آوری. بر محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ذمہ داریوں کے ضمن میں کچھ تو آپ کی خدمت میں بتا چکا، اور یہ 51 ذمہ داریاں ہیں. اس میں سے ایک اہم ذمہ داری دعا ہے. دعا جو ہم مانگتے ہیں، جیسے ہم دعائے سلامتی امام زمانہ مانگتے ہیں، اور بہت سی دعائیں ہیں. دعائے ندبہ یہاں ہر اتوار کی صبح پڑھی جاتی ہے. زیارت روز جمعہ بہت اہم ہے. اسی طرح سے زیارت آل یاسین معتبر ترین زیارت ہے. تو یہ دعا جو ہم مانگتے ہیں یہ بھی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے. یہ دعا مانگنے کے ہمیں کیا فائدہ؟ ظاہر ہے ہم کو تو ضرورت نہیں ہے ہماری دعا کی، مگر یہ 12 اس کی خصوصیات ہیں جو آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. عمر طولانی ہوتی ہے. جو شخص دعا مانگ رہا ہے آقا مولا امام زمانہ کے لیے، کہا گیا معصومین نے کہ اس کی عمر طولانی ہوگی، شفاعت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نصیب ہوگی. دعا کرنا ایک قسم کا حق ادا کرنا ہے. وہ حق جو ہماری گردنوں پر ہے وہ ادا ہوگا. دعا کرنے سے خدا مدد فرمائے گا. دعا کرنے سے خدا مدد فرمائے گا. امام خوش ہوتے ہیں جب آپ دعا مانگتے ہیں، تو امام زمانہ اجل تعالیٰ فجر شریف خوش ہوتے ہیں. امام کو خوش کرنا، امام کا خوش ہونا بہت باعث ثواب ہے. ہم جب امام کے لیے دعا مانگتے ہیں تو امام ہمارے لیے دعا مانگتے ہیں. ہم جب دعا مانگتے ہیں تو امام ہمارے لیے دعا مانگتے ہیں. اور آپ نے شیخ مفید سے کہا تھا، آپ نے کہا تھا اے شیخ مفید ہمارے ماننے والوں سے کہہ دو کہ ان کی کوئی ایک خبر ہم سے دور نہیں، ان کی کوئی ایک ذرہ برابر خبر ہم سے دور نہیں. نہ ہم ان کے حق کی بابت ان کو فراموش کر دینے والے ہیں، نہ ان کے حق کی بابت ہم کوئی رعایت کرنے والے ہیں. ان کی ایک ایک خبر ہم تک پہنچتی ہے، ہم باخبر ہیں. اگر ایسا نہ ہوتا تو ان کے دشمن انہیں چیڑ پھاڑ کر رکھ دیتے ہیں. یہ ہمارے چاہنے والوں کو بتا دو. تو جب ہم دعا مانگیں گے، جب آپ سلام کرتے ہیں تو جواب تو دیتا ہے، جواب تو فرض ہو جاتا ہے جواب دینا. تو جب آپ دعا مانگیں گے تو وہ بھی آپ کے لیے دعا مانگیں گے. اور دعا مانگنے سے مودت کا حق بھی پورا ہوتا ہے.
حق کے مودت پورا ہو جاتا ہے۔ یہ جو دعا مانگی جاتی ہے تو اس طرح سے جیسے کل مومنین اور مومنات، اتنا اس کا ثواب ہے جیسے کسی نے کل مومنین و مومنات کے لیے دعا مانگی ہو۔ اسی طرح سے مصائب دور ہوتے ہیں، انسان کی مشکلات دور ہوتی ہیں، مصائب دور ہوتی ہیں۔ دعا کا مانگنا اسلام کی سربلندی ہے، پروردگار عالم کی سربلندی ہے، سرور دو جہاں کی سربلندی ہے۔ وہ پرچم اسلام لہرانے کا قصد کرنا، یہ سربلندی اسلام ہے، مسلمانوں کی سربلندی ہے، اور کفار سے بیزاری، یہ بہت ثواب کا باعث ہے۔ دعا کرنے سے مظلوم کی مدد کا ثواب ملتا ہے، مظلوم کی مدد کا ثواب ملتا ہے۔ اب ذمہ داریوں میں سے اہم ذمہ داری گناہوں سے معافی، گناہوں سے معافی۔ اب یہ سب سلسلے اگر انسان گناہ کرے اور معافی نہ مانگے تو تمام عبادات بیکار ہے۔ اگر معافی، اور وہ معاف کرنے والا کریم ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، غفور ہے، غفور الرحیم ہے، وہ معاف کرتا ہے، وہ بہانے ڈھونڈتا ہے معاف کرنے کے۔ مگر یہ جو آپ پڑھتے استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ، یہ توبہ نہیں ہے، یہ توبہ نہیں ہے، یہ معافی نہیں ہے۔ توبہ ایک نفسیاتی اور روحانی انقلاب ہے جو انسان کے اندر سے اٹھتا ہے۔ آپ دیکھیے جو دن میں 10 مرتبہ ہم پڑھتے ہیں استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ، استغفر اللہ، یہ توبہ نہیں ہے۔ اگر ایک مرتبہ بھی استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ اس کی شرائط کے ساتھ کہا جائے تو قرب الہی کی منزلیں انسان طے کر سکتا ہے۔ مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا اور اسے کہا استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ۔ آپ نے شدید رویہ اپنایا، بہت کم ایسا ہوا کہ مولا جلال میں آئے۔ آپ نے فرمایا تیری ماں تیرے مرنے پر روئے، تیری ماں تیرے مرنے پر روئے، یہ استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ کو تو توبہ سمجھتا ہے؟ وہ شخص بھی ہماری طرح اس کو سمجھتا تھا کہ یہ توبہ ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، یہ توبہ نہیں ہے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ توبہ کے 6 رکن ہیں، 6 رکن ہیں توبہ کے۔ یہ شہید مرتضیٰ مطہری کا ایک آرٹیکل ہے توبہ پہ، اس سے استفادہ کر رہا ہوں۔ شہید مرتضیٰ مطہری جنہوں نے طیب و طاہر معاشرہ تشکیل دیا کہ آج وہ دشمن سے برسر پیکار ہے اور کامیاب و کامران ہے، اور بلا شبہ وہ لشکر اسلام ہے، لشکر امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف ہے۔ پروردگار عالم انہیں کامیابیاں نصیب کرے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، شام کے بارے میں کہ ہمارے شیر بیٹے گرجیں گے۔ یہ شیر بیٹے ہیں جو گرج رہے ہیں، حزب اللہ لبنان، اور یہ شیر بیٹے ہیں جن کی تربیت میں شہید مرتضیٰ مطہری کا ایک بہت بڑا ہاتھ ہے۔ لہذا 6 رکن توبہ کے۔ سب سے پہلے خشمگین ہونا، افسوس کرنا، گناہوں پر بے چین ہو جانا۔ آپ دیکھیں کل کے واقعات میں جناب حور ساری رات توبہ کرتے رہے، گریہ کرتے رہے، گڑ گڑاتے رہے، روتے رہے، اور وہ انقلاب آ گیا۔ وہ کسی اور میں تو نہیں آیا، کسی اور نے یہ عمل تو نہیں کیا۔ لہٰذا جب صبح آپ جنت اور جہنم کے درمیان تھے اور سر سے پاؤں تک کانپ رہے تھے تو مہاجر بن اوس نے کہا تھا اے عرب کے سب سے شجاع، یہ کیا حالت ہے؟ تو اس وقت وہ انقلاب آ چکا تھا۔ آپ نے یہ کہہ کر گھوڑے کو ایڑ لگا دی
کہ یہ لشکر ہے تو مختصر مگر یہ جنت میں جائے گا، اور میں نے جنت کا انتخاب کر لیا ہے، میں نے توبہ کر لی ہے۔ لہذا پہلا رکن ہے پشیمان ہونا، اپنے گناہ پر پشیمان ہونا۔ انسان جب گناہ پر پشیمان نہیں ہوتا اور کسی شب قدر میں، رمضان میں یا مقدس راتوں میں ایک تسبیح استغفر اللہ کی کرتا ہے بغیر پشیمان ہوئے، تو اگلا گناہ کرنے کے لیے اس کو یاد بھی نہیں ہوتا کہ میں نے وہ گناہ کیا تھا۔ لہذا یہ کہا گیا کہ استغفار کر کے توبہ توبہ کو توڑنا توبہ کرنے سے برا ہے۔ یہ توبہ کی توہین ہے، یہ پروردگار عالم کی تصدیق ہے، یہ روایات میں ہمیں ملتا ہے۔ دوسرا رکن ہے قائم رہنا، توبہ پر قائم رہنا، جو عہد پروردگار عالم سے کیا ہے اس پر قائم رہنا اور اس کو دوبارہ انجام نہ دینا دوسرا رکن ہے۔ اور تیسرا رکن ہے حقوق الناس ادا کرنا۔ کسی کا مال غصب کیا ہے واپس کرو، کسی کے پلاٹ پر قبضہ کیا ہے واپس کرو، کسی کی غیبت کی ہے جا کر معافی مانگو کہ بھائی میں نے تمہاری غیبت کی تھی مجھے معاف کر دو۔ خدا حقوق الناس کا زیادہ خیال رکھتا ہے حقوق اللہ سے، تو جب حقوق الناس موجود ہے، رشوت لی ہے واپس کرو، کہو میں نے لی تھی رشوت مگر اب میں توبہ کر رہا ہوں۔ جتنے معاملات ہیں انہیں صاف کرو۔ چوتھا رکوع کے حقوق اللہ واپس کرو، حقوق اللہ ادا کرو۔ نمازیں رہتی ہیں نمازیں پڑھو، روزے قضائیں پڑھو، خمس نہیں دیا، زکوٰۃ نہیں دی، دو توبہ سے پہلے۔ اچھا اب کیا ہے؟ پانچواں رکن، ساری زندگی حرام کھایا، جسم میں گوشت خون حرام کا، پگھلا دو اس کو، پگھلاؤ اس کو، پگھلا دو اس کو، فاقے کرو، روزے رکھو، جو بھی کرو، نیا خون پیدا ہو، نیا گوشت پیدا ہو، قصد تو کرو۔ اور چھٹا اور آخری ہے کہ ساری زندگی عیش و عشرت میں بسر کی، عیش و عشرت میں زندگی بسر کی، اب نماز شب پڑھو، اللہ کی اطاعت کرو، اپنی پر سختیاں لے کر آؤ، لب و لہب سے دور رہنے کے لیے زحمتیں اٹھانی پڑتی ہیں۔ اب ضرورت ہے یہ سب کرنے کے بعد کہو استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ، یہ سب کرنے کے بعد کہو استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ۔ وہ تو بہانے ڈھونڈتا ہے، اور توبہ کا وقت معینہ تک ہے۔ وقت معینہ کیا ہے؟ موت کا وقت۔ جب انسان جان کنی کے عالم میں ہوتا ہے تو اس پر ایک ایسا وقت طاری ہوتا ہے کہ وہ اس جہان میں ہوتا ہے اور اس جہان کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اس سے پہلے تک توبہ ہے۔ جب اس کی یہ حالت ہوتی ہے کہ دوسرے جہان کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہے اور وہ توبہ کہے تو اس نے وہ عمل تو کیا نہیں، وہ انقلاب تو اس کے اندر آیا نہیں، اب تو اس کی مجبوری ہے کہ دیکھ رہا ہے سامنے، جہنم کو دیکھ رہا ہے یا جو بھی ہے، تو اب وہ توبہ کرے تو اس کی توبہ قبول نہیں ہے، اس کی توبہ قبول نہیں ہے۔ فرعون جب ڈوبنے لگا تو اسے کہا میں رب، قرآن کریم میں جب فرعون ڈوبنے لگا تو اسے کہا کہ میں رب موسیٰ پر ایمان لایا، میں رب موسیٰ پر۔ اب جب ڈوب رہے تو اب توبہ قبول نہیں ہے۔ توبہ اس وقت کرنی تھی، وہ جادوگروں کو سامنے لے آیا، جادوگر ایمان لے آئے مگر فرعون ایمان نہ لے کر آیا، تو اب ایمان لانا بیکار ہے۔ اچھا روایات میں ہمیں ملتا ہے، اسی زیارت آل یاسین معصومین سے روایت ہے، اس کے جملے معصومین کے ہیں کہ وقت ظہور توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، اور زیارت آل یاسین کا جملہ ہے کہ وہ وقت ہوگا جس وقت کسی کو اس وقت کا ایمان لانا کام نہ آئے گا
یا جس نے دنیا میں اچھائی حاصل نہ کی ہوگی. یہ جملہ ہے زیارت اہل یاسین کا. اور ظہور امام زمانہ جل تعالیٰ فجر شریف کو قیامت صغریٰ بھی کہتے ہیں. قیامت صغریٰ بھی کہتے ہیں. یہ ایک الگ سبجیکٹ ہے، موضوع ہے. اس میں بھی منتخب بدکاروں کو اٹھایا جائے گا. یہ قاتلین حسین علیہ السلام کو اٹھایا جائے گا. منتخب نیکوکاروں کو بھی اٹھایا جائے گا اور منتخب گناہ گاروں کو بھی. اور شب عاشور سید الشہداء نے فرمایا تھا اپنے حساب سے، گویا کہ ہم انہیں دیکھ رہے ہیں کہ وہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہمارے پاس لائے جا رہے ہیں. لہذا توبہ وقت ظہور سے پہلے توبہ ہے، اب توبہ ہے. اچھا، یہ کہا گیا کہ سب سے اچھی توبہ جوانی میں ہے. جوانی کا وقت سب سے اچھی توبہ. تازہ شاخ جھک سکتی ہے، پرانا درخت نہیں جھکتا. تازہ شاخ جھکتی ہے. اچھا، بڑے بزرگ دیکھتے ہیں ایک جوان اگر عبادت کی طرف راغب ہو تو کہتے ہیں ارے اس کو دیکھو ابھی سے نمازیں پڑھنی شروع کر دی. یہ کیا، یہ رات کو جاگتا رہتا ہے. وہ پریشان ہو جاتا ہے. کبھی بھائی ابھی وقت نہیں ہے تمہارا، کھیلنے کودنے کا وقت ہے، جاؤ کھیلو کودو. اچھا، کس نے کہا ہے کہ وہ طول عمر پائے گا؟ کس نے گارنٹی دی ہے؟ لہذا خود کیا ہوتا ہے کہ اچھا ابھی تو بڑی عمر پڑی ہے. اچھا، پھر چونکہ عادت نہیں ہوتی تو اس بزرگی کی عمر میں بھی اکثر یہ ہوتا ہے کہ متوجہ نہیں ہوتے. اور پھر اس کی مثال ایسے ہے، ایک خاردار جھاڑی تھی، ایک جوان تھا. اسے کہا بھائی یہ راستے میں اس کو کاٹ دو. اس نے کہا ہاں بڑا وقت پڑا ہے، کاٹ دیں گے، تمہیں کیا کہتی ہے. وہ جھاڑی بڑی ہوتی ہوتی درخت بن گئی، تنا مضبوط ہو گیا. اس کی عمر بھی گزرتے گزرتے ادھیڑ عمری میں آ گیا. وہ پورا تناور درخت بن گیا. اب وہ چاہے بھی تو اس کو نہیں کاٹ سکتا. اور اس کی جڑیں اتنی دور چلی گئیں کہ درخت اگر وہ گرا بھی لے تو اس کی دسترس اس کی جڑوں تک نہیں ہے. اب ایک شخص گناہ کرتے 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 اتنا عادی ہو گیا، اتنا عادی ہو گیا اور اتنا وقت گزر گیا تو اس کے لیے کہا گیا کہ اگرچہ وہ معاف کر دینے والا رحیم ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، مگر پھر مسئلہ وہی ہوگا کہ ایک دفعہ توبہ کی اور پھر توبہ توڑی، اس لیے کہ وہ عادی نہیں ہے اور وہ تناور درخت بہت بڑا ہو گیا. لہذا دیکھیے روایات میں ملتا ہے کہ توبہ کے لیے کچھ نہ کچھ عمل کرنا پڑتا ہے. مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان ایک تنازع ہو گیا اور دونوں گروہوں نے کہا کہ ابو لبابہ کو سربراہ بنا دیا جائے، وہ فیصلہ کریں. ابو لبابہ کی یہودیوں کے ساتھ بھی خصوصی مراسم تھے. انہوں نے ایک جملہ ایسا کہہ دیا جو مسلمانوں کے مخالفت میں تھا اور یہودیوں کی حمایت میں. ایک جملہ کہہ دیا، ایک گناہ سرزد ہو گیا، ایک زیادتی ہو گئی. جب واپس چلے تو گھبرا گئے کہ مجھ سے ایک گناہ سرزد ہو گیا. لہذا اب دیکھیں وہ اندرونی انقلاب آنا شروع ہوا. مدینہ پہنچ کر گھر گئے، اہل و عیال سے ملنے نہیں گئے، رسی لینے گئے. ایک مسجد نبوی میں آئے اور اپنے آپ کو ایک ستون سے باندھ دیا اور گریہ گزاری شروع کی کہ بار الہ تو رحمان ہے، رحیم ہے، تو غفور الرحیم ہے، مجھ سے گناہ سرزد ہو گیا تو مجھے معاف کر دے. اس صاحب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی کہ یہ واقعہ ہوا اور یہ ابو لبابہ نے کیا. تو آپ نے کہا کہ اگر وہ میرے پاس آتا تو میں اس کے لیے بارگاہ الہی میں دعا کرتا اور اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا.
اب چونکہ وہ ڈائریکٹ پروردگار عالم کے پاس چلا گیا تو ٹھیک ہے، اب خدا جو بھی اس کے بارے میں فیصلہ کرے. لہٰذا کئی شب و روز گزرے وہ آہوزاری کرتے ہوئے. اس کی بیٹی اس کو حاجات ضروریہ کے لیے اور نماز کے لیے رسی کھولتی تھی. باقی دن و رات وہ، آج بھی وہ ستون موجود ہے. لوگ اس مسجد نبی میں اس ستون کی زیارت کرتے ہیں جو حج عمرہ میں جاتے ہیں. لہٰذا اب انہوں نے گریازاری شروع کی، خدایا تو مجھے معاف کر دے، کہ بی بی ام سلمہ سلام اللہ علیہ کے حجرے میں تشریف فرما تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہی لے کر جبرائیل آئے کہ ابو لبابہ کا گناہ معاف کر دیا. آپ نے جناب ام سلمہ سے کہا کہ پروردگار عالم نے ابو لبابہ کا گناہ معاف کر دیا. تو آپ نے کہا یا رسول اللہ اگر اجازت ہو تو میں یہ خبر ابو لبابہ کو دے دوں. یہ وہ زمانہ تھا جب تمام حجروں کی کھڑکیاں کھلتی تھیں مسجد نبوی کے چاروں طرف. بعد میں تو صرف ایک آپ کو معلوم ہے سارا. لہذا جناب ام سلمہ نے کھڑکی کھولی اور کہا مبارک ہو ابو لبابہ، تمہارے گناہ کو پروردگار عالم نے بخش دیا. یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح مدینے میں پھیلی. سب اصحاب چاروں طرف سے آنے لگے اور رسی کھولنے کی کوشش کی. تو ابو لبابہ نے کہا نہیں، یہ خبر جس نے دی ہے وہی آ کر کھولے گا. لہذا خود سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آپ نے خوشخبری سنائی کہ اے ابو لبابہ خدا نے تمہیں معاف کر دیا. وہ کریم رحمان رحیم ہے، وہ معاف کر دیتا ہے. لیکن کچھ نہ کچھ تو آپ دیکھیے کرنا پڑتا ہے. اب بس ایک واقعہ اور آپ سن لیجئے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بلندتر صلوات. ایک صحابی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ آپ کے در اقدس پر ایک بہلول، ایک نہایت خوبصورت جوان اس طرح سے رو رہا ہے جیسے کوئی ماں اپنے جوان بیٹے کی لاش پر روتی ہے. حضور پاک نے کہا کہ اسے میرے پاس لے کر آؤ. وہ جوان آیا اور زار و زار وہ رو رہا تھا. تو حضور پاک نے کہا تم کیوں گریا کرے؟ کہا کہ مجھ سے گناہ کبیرہ سرزد ہو گیا اور اگر خدا میرا مواخذہ کرے تو ابھی مجھے وارد جہنم کرے گا، میرا گناہ بہت بڑا ہے. سرور دو جہاں نے کہا کہ جتنا بھی تیرا گناہ بڑا ہو وہ معاف کرے گا. اور رحمان رحیم کریم ہے، غفور ہے، غفور الرحیم ہے. معاف کرنا اس کا کام ہے. تم معافی مانگو. لہٰذا اب یہ ہوا کہ بر محمد وعلی محمد صلوات. جب حضور پاک نے ارشاد فرمایا کہ وہ معاف کر دے گا خواہ گناہ کتنے بھی بڑے ہوں، خواہ تیرے گناہ جو کچھ اس دنیا میں ریت کے ذرات اور پانی کے قطرے اس سے بھی بڑے ہوں تو تیرے گناہ معاف کر دے. اسے کہا میرے گناہ اس سے بھی بڑے ہیں. تو حضور نے کہا کہ جو کچھ بھی اس دنیا میں موجود ہے گرچہ تیرے گناہ اس سے بھی بڑے ہوں تو بھی وہ تجھے معاف کر دے گا. اسے کہا میرا گناہ اس سے بھی بڑا ہے. اسے کہا اس دنیا میں، آسمان میں، ساتوں آسمانوں میں بھی جو کچھ ہے اگر تیرے گناہ اس سے بھی بڑے ہوئے تو بھی وہ معاف کر دے گا. وہ غفور ہے، غفور الرحیم ہے، وہ معاف کرنے والا ہے. اسے کہا میرے گناہ اس سے بھی بڑے ہیں. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ معاف کر دے گا وہ گرچہ تیرے گناہ اس سے عرش سے بھی بڑے ہوں. تو اسے کہا میرے گناہ اس کے عرش سے بھی بڑے ہیں. تو حضور پاک کو جلال آ گیا. اسے کہا او بندہ خدا تیرے گناہ بڑے ہیں کہ تیرا رب. وہ منہ کے بل روتے ہوئے گرا اور اسے کہا میرا رب، میرا رب. سورہ آل عمران اور سورہ توبہ کی آیہ مبارکہ جس کا ترجمہ ہے کہ جب بھی انہوں نے کوئی گناہ کیا اور پشیمانی کی اور خدا کو یاد کیا تو کون ہے خدا کے سوا بخش دینے والا. اس کی تفسیر میں صادق آل محمد نے فرمایا
جب اسے کہا نا میرا رب، تو رسول اکرم نے کہا کہ تم اپنے گناہ کی خبر مجھے نہیں دیتا. اس سے کہا کچھ عرصہ ہوا میں نے یہ کبھی کام شروع کیا، جب لوگ اپنے مردوں کو دفنا دیتے تو میں قبر کھولتا اور کفن چرا لیتا اور بازار میں بیچ دیتا. کل رات انصار کی ایک بہت خوبصورت لڑکی مر گئی. جب میں نے اس کی قبر کھودی اور اس کا کفن نوچا اور اس کو برہنہ حالت میں چھوڑ کر جانے لگا تو شیطان نے آواز دی کہ اتنی خوبصورت لڑکی کو اسی طرح سے چھوڑ دے گا، لہٰذا میں نے اس کی بے حرمتی کی، اس کے ساتھ زیادتی کی. جب میں واپس جانے کے لیے مڑا تو اس کی لاش سے آواز آئی کہ او بدبخت، تو مجھے برہنہ حالت میں، حالت جنب میں چھوڑ کر جا رہا ہے، روز محشر میں تیرا گریبان اسی حالت میں پکڑوں گی تو اللہ اور اس کے رسول کو کیا جواب دے گا؟ جیسے ہی اس نے یہ کہا، حضور اکرم نے فرمایا دور ہو جا میری نظروں سے، دور ہو جا. دھتکار دیا، کہا تو جہنم کے شعلوں میں گھرا ہوا ہے، تیرے شعلوں کی لپیٹ میری طرف آ رہی ہے. اس نے کیا کیا؟ وہ گھر گیا، موٹا اونی لباس لیا، رسی لی اور صحرا میں بیابان میں چلا گیا. اپنے آپ کو باندھا اور اس نے گریہ زاری کی کہ خدایا تو رحمان رحیم ہے، جو بھی ہے بدلہ میں تیرا ہوں، مجھ سے یہ گناہ ہو گیا، مجھے معاف کر دے. وہ اتنے درد کے ساتھ روتا کہ چند دنوں میں جنگل کے جانور بھی اس کے ساتھ آ کر مل کر رونے لگے. گریہ زاری کرتے کرتے 40 دن گزر گئے. وہ گھر سے کوئی ضروری سامان کھانے پینے کا، خورد و نوش کا ساتھ لے کر آیا تھا، جان بچانے کے لیے 1-2 لقمے لیتا. جب 40 دن گزر گئے تو اس نے بارگاہ الہی میں فریاد کی، کہا کہ میں نے 40 دن تک گریہ زاری کی، مجھ سے یہ گناہ سرزد ہو گیا. میں بندہ تو تیرا تھا، میں تیرے در پہ آیا ہوں، اگر تیرے سوا کوئی در ہے تو یا اس در کا پتہ بتا دے. میں تیرے رسول کے پاس گیا، تیرے رسول نے مجھے دھتکار دیا، میرے خوف میں اور اضافہ کر دیا، اب میں کہاں جاؤں؟ ادھر وہ دعا مانگ رہا تھا اور اسے کہا کہ اگر میری دعا قبول نہیں تو ابھی مجھ پر عذاب نازل کر اور واصل جہنم کر. جب یہ فریاد کر رہا تھا تو اسی وقت وحی آئی اور آیا مبارکہ نازل ہوئی کہ پھر جب بھی کوئی گناہ کرے اور وہ پشیمان ہو اور خدا کو یاد کرے تو کون ہے خدا کے سوا بخش دینے والا. تو جبریل علیہ السلام وحی لے کر آئے، کہا کہ خدا یہ فرماتا ہے کہ وہ بندہ تو میرا تھا، میں اس کو معاف نہ کرتا تو کیا کرتا، میں اس کو معاف نہ کرتا تو کیا کرتا. آپ مسکراتے ہوئے باہر آئے اور اصحاب سے کہا کہ چلو مجھے اس بہلول، اس خوبصورت جوان کے پاس لے جاؤ. یہ گئے، دیکھا کہ اس کا جسم پگھل چکا ہے، وہ خوبصورت سیاہ رنگ کے چمڑے میں ڈھل چکا ہے، اس کا جسم ہڈیوں کا ڈھانچہ ہے، سر پر خاک ڈال رہا ہے، اس کے گرد جانور بھی بیٹھ کر رو رہے ہیں اور کہہ رہے خدایا تو رحمان رحیم ہے، تو بخش دے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قریب گئے، اس کی رسی کو کھولا، اس کی داڑھی سے سر سے خاک کو صاف کیا، اسے گلے لگایا اور اسے کہا جا خدا نے تجھے معاف کر دیا. اور اصحاب سے کہا کہ اس کی طرح گناہوں سے معافی مانگا کرو، اس کی طرح گناہوں سے معافی مانگو. تو عزیزان گرامی قدر اس طرح سے نہیں ہے آپ ایک گناہ کریں، گناہ پھر اس کی عادت ہو جائیے اور ایک تسبیح شب قدر استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ استغفر اللہ کی توہین ہے. وہ 6 شرائط پوری کرنی ہوں گی: ندامت، پشیمانی، گریہ وزاری، دوسرے نمبر پہ یہ عہد کہ دوبارہ وہ گناہ نہیں ہوگا، تیسرے نمبر پر حقوق الناس ادا کرنے، حقوق اللہ ادا کرنے، اپنے جسم کو پگلانا، اگر رشوت لی ہے، مال حرام کا کھائے تو پگلا دیں اس جسم کو جیسے اس نے کیا، اور پھر اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنا، پھر استغفر اللہ ربی و اتوب علیہ. آپ سارے گناہ کرتے جائیں اور کہیں کہ ہم ذمہ داریوں میں حجت آخر کی بھی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں اور گناہوں سے معافی نہ مانگیں، تو یہ تو ممکنات میں سے نہیں ہے. ابھی موقع ہے اور وہ بہانے ڈھونڈتا ہے معافی کے، وہ بہانے ڈھونڈتا ہے معافی کے، مگر ہر چیز کا کوئی طریقہ ہے. پر محمد والے محمد صلوات.
سلسلہ گفتگو کربلا کے واقعات جو کوفے والوں نے عہد شکنی کی، اس کا بھیانک اثر جب نفس کی تربیت نہیں ہوتی تو پھر انجام کار اتنا بڑا حادثہ ہو جاتا ہے جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا، اور یہ اپنی عہد اور ذمہ داری پوری نہ کرنے کے سبب ایسا ہوا۔ کل کی گفتگو میں نے عرض کیا تھا کہ حج کو عمرے میں تبدیل کیا اور آپ نے 8 ذی الحج کو چھوڑ دیا، مکہ چھوڑ دیا، اور آپ کے ساتھ ہی بہت سارے لوگوں نے چھوڑا۔ مختلف روایت ہے، کل میں نے کہا کہ 30,000 نے چھوڑا، یہ زیادہ سے زیادہ ہے اور کم سے کم 2 ہے کہ 2 لوگوں نے ساتھ دیا۔ مختلف ہے، 8,000 بھی ہے، 10 بھی، 30 بھی، بہرحال جب سے مدینہ 28 رجب کو چھوڑا تھا، جناب عبداللہ ابن جعفر اور جناب محمد حنفیہ یہ بہت بے چین تھے، لہٰذا انہوں نے دوبارہ سفر کیا مکے کا، اور جناب اون محمد بھی ساتھ تھے، جناب عبداللہ ابن جعفر کے ساتھ جناب اون محمد، جناب محمد حنفیہ، اور یہ مکہ پہنچے۔ جب مکہ پہنچے تو پتہ چلا کہ فرزند رسول تو عاصم کوفہ ہو گئے۔ جیسے ہی پتہ چلا تو عبداللہ ابن جعفر نے اپنے شہزادوں کو خادموں کے سپرد کیا اور ان سے کہا کہ آپ جا کر جہاں بھی ملیں ان کو روکیں، جب تک ہم نہ آئیں آگے کا سفر ملتوی کر دیں۔ یہ قافلہ رکا ہوا تھا جہاں میں نے کل عرض کیا تھا ذات العرق، جہاں 10 ذی الحج عید کا دن بھی تھا، اور یہ 11 ذی الحج کو یہ شہزادے پہنچے اور انہوں نے خبر دی، اور ادھر بہت بڑے تاجر تھے اس وقت، جو سب سے بڑے تاجر تھے جناب عبداللہ ابن جعفر، اور وہ اگر مٹی میں بھی ہاتھ ڈال دیتے تو وہ سونا ہو جاتی۔ ایک شخص نے آپ سے پوچھا کہ آپ اتنے بڑے تاجر ہیں، کبھی آپ کو نقصان نہیں ہوا، آخر یہ کیسا ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جناب جعفر طیار آپ کی چشم و چراغ تھے، بہت پیار کرتے تھے۔ جنگ موتا میں آپ کی شہادت ہوئی تو جناب عبداللہ ابن جعفر طیار نے کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا بہت خیال رکھتے تھے۔ ایک دن ہمارے گھر آئے، اس وقت میں بچہ تھا اور پتوں کے ترازو میں کھجوریں تول کر بیچ رہا تھا، کھیل رہا تھا، کہ آپ نے کہا کہ عبداللہ یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو میں نے کہا کہ ہم تجارت کر رہے ہیں۔ تو آپ نے ہاتھ اٹھا کر کہا تھا کہ خدا کرے کہ تجھے تجارت میں کبھی بھی نقصان نہ ہو۔ تو آپ نے کہا کہ جب رسول اکرم نے یہ دعا دی ہو تو کیسے ممکن ہے؟ لہٰذا یہ جو ارد گرد کے مکہ کے اور ادھر ادھر کے گورنر تھے، ان سے آپ اس لہجے میں بات کیا کرتے تھے جیسے کوئی اپنے خادموں سے بات کرتا ہے۔ اور اس وقت ایک بات اور ذہن میں آ گئی، 1,00,000 درہم کا معاویہ بھی مقروض تھا، واقعہ کربلا اور شام کے واقعات میں بھی وہ مقروض تھا۔ اور ایک حدیث جو اہل سنت کے ہاں معروف ہے کہ یزید کی طرفداری میں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو روم کے لشکر میں شرکت کرے گا وہ جنتی ہے۔ حدیث صحیح ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ یزید نے اس لشکر میں شرکت کی تھی۔ دنیا کا، اسلامی دنیا کا پہلا بحری بیڑا بنانے کا سہرا بھی معاویہ کے سر ہے، کہ معاویہ نے سب سے پہلے بحری بیڑا بنایا تھا۔ یہ بات سر راہ آ گئی۔ بہرحال اس کی حقیقت یہ ہے، سر جان، آپ کو پتہ ہے کہ سر جان نصرانی تھا، یہ کیوں وزیر تھا معاویہ کا؟ شام کی سرحد پہ روم تھا، اور روم اس وقت کی سپر پاور تھی، یہ بھی سپر پاور تھی۔ اب معاویہ 2 جگہ نہیں لڑ سکتا تھا، مسلمانوں کے خلاف بھی جو محاذ تھے آپ کو معلوم ہے،
اور روم والوں کے ساتھ بھی. لہٰذا روم والوں کے ساتھ اس نے معاہدہ کیا ہوا تھا کہ ہر سال خراج دے گا، اور یہ وزیر مالیات سر جان نگران تھا. یہ حقیقت ہے. کتاب پڑھے زہرۃ الروم. ایک لڑکا تھا تیمیمی اس زمانے میں، ایک وزیر کی لڑکی پر عاشق تھا. یہ لڑکیاں گئیں اس کے کنارے، سمندر کے کنارے گئیں، تو یہ لڑکے بھی ان کی حفاظت کے لیے گئے. تو اس وقت بحری بیڑا آ کر رکا، اس میں فوجی اترے اور انہوں نے ان لڑکیوں سے چھیڑخانی شروع کی. ان کے ساتھ دست و گریبان ہو گئے. تو انہوں نے کہا کہ ہم تو لڑکیاں پسند کر رہے ہیں، ہم تو 1 سال مال و دولت لینے آتے ہیں، معاویہ دیتا ہے، اور 1 سال ہم لڑکیاں لے کر جاتے ہیں یہاں سے. یہ بات بزرگوں تک پہنچی، معاویہ تک پہنچی، اور حالات بہت سنگین ہوئے. آپ کو پتہ ہے معاویہ کا ذہن. لہٰذا اس نے کہا کہ ان سے میں نالان ہوں، اور میں خود چاہتا ہوں کہ ان کا تدارک ہو. اور ان لڑکوں سے کہا کہ حملہ کرنے کے لیے ہمیں ایک بہت بڑا بیڑا بنانا پڑے گا، تو میں تمہارے ساتھ ہوں. یہ وفد باقاعدہ مدینہ گیا، اور اصحاب رسول میں حضرت ایوب انصاری یہ حیات تھے اور بہت ضعیف تھے. تو انہوں نے کہا کہ لشکر روم کے لیے کوئی جائے نہ جائے، اور اس حدیث کا بھی ذکر کیا، میں تو جاؤں گا. لہٰذا یہ جو لشکر تیار، بحری بیڑا تیار ہوا، اس کے لیے 1 لاکھ درہم قرض لیا جناب عبداللہ سے. وہ اپنا مال بھی نہیں لگانا چاہتا تھا، اور یہ بھی چاہ رہا تھا کہ میں مسلمانوں کے ساتھ ہوں. ایک سلسلہ تھا سارا. وہ جب ہو گیا تو یہ زہرہ نے اس کے اوپر لکھا زہرۃ الروم، جب یہ بحری بیڑا اور لشکر چلا. اور اس میں وہ مخالفین ہی تھے زیادہ، جس سے ڈر تھا. اور اس نے کہا کہ میں اس کے، آپ لوگ جائیں، دوسرا لشکر جو ہے وہ اس کے پیچھے آئے گا. اور یہ شکار کھیلنے نکل گیا یزید کوہ قاسیون، 20-25 کلومیٹر کے فاصلے پر شام پر، اور معاویہ بیمار. لہٰذا وہ گیا ہی نہیں. سرے سے تاریخ ثابت کرتی ہے کہ وہ لشکر تو گیا ہے روم، اور پیچھے انہوں نے محاصرہ، کئی مہینے محاصرہ ہے، پیچھے سے کمک ہی نہیں آ رہی، نہ معاویہ نے کمک بھیجنی تھی. ایک مشہور سیاح لکھتا ہے کہ عالم یہ ہو گیا کہ ہیرے جواہرات کے دے کر ایک پیاز ملتا تھا، اور اسے کہا کہ اگر میری زوجہ اپنے ران کا گوشت کاٹ کر مجھے نہ کھلاتی تو میں ہلاک ہو جاتا. لہٰذا یہ سب شہید ہو گئے. اسی لیے استنبول میں آج بھی جائیں تو حضرت ایوب انصاری کا مزار استنبول میں ہے. لہٰذا یہ حقیقت ہے اس حدیث کی. تو میں عرض کر رہا تھا کہ جناب عبداللہ معاویہ مقروض تھا، مرنے کے بعد بھی مقروض تھا، وہ قرض اس نے ادا نہیں کیا تھا. تو یہ سیدھا گئے. عمر بن سعید گورنر تھا، حج ابھی ختم نہیں ہوا تھا. اس نے جا کر حج کرتے ہوئے، وہ صحیح کر رہا تھا، تو اس کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ تم نے فرزند رسول کو یہاں سے کیوں نکالا؟ اس نے کہا میں تو نہیں چاہتا تھا جائے، وہ اپنی مرضی سے گئے ہیں. کہا کہ اچھا اب تو اس طرح سے ہے کہ امان نامہ لکھ. اس نے کہا میں لکھ دیتا ہوں. لہٰذا اس نے وہیں پر حرم کعبہ میں کاغذ قلم منگایا اور امان نامہ لکھ کر دیا. جب وہ حضرت عبداللہ بن جعفر کو دیا تو اسے کہا کہ میں کوئی بچہ نہیں ہوں کہ یہ کاغذ لے کر جاؤں، تم خود میرے ساتھ چلو، معافی بھی مانگو اور خود اپنے ہاتھوں سے امان نامہ دو اور واپس لے کر آؤ. اس نے کہا ابھی میں نے خطبہ دینا ہے، حج کا آخری خطبہ دینا ہے، میرے ذمہ یہ میرا بھائی یحییٰ ابن سعید تمہارے ساتھ جائے گا، میری طرف سے معافی بھی مانگے گا اور عزت و احترام کے ساتھ لے کر آئے گا. آپ رضامند ہوئے اور کہا کہ چلو. اسی ذات العرق کی منزل پر جناب محمد حنفیہ اور جناب عبداللہ بن سعید پہنچے.
ملاقات کی اور وہ امان نامہ اس سے پیش کیا اور کہا کہ ہم آپ کی عزت و تحریم و تکریم کریں گے، آپ مکہ واپس آئیے۔ آپ نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ تم بھی مجبور ہو اور ہم بھی مجبور ہیں۔ تمہاری مجبوری یہ ہے کہ تم یزید کے حکم کے تابع ہو، اور ہماری مجبوری یہ ہے کہ ہم سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جد اطہر کے حکم کے پابند اور مجبور ہیں۔ تم نے جو کہا وہ ٹھیک کہا، تمہاری بڑی مہربانی، اور آپ نے حکم دیا کہ اس کی تباظر کی جائے، اس کو آرام دہ خیمے میں پہنچا دیا جائے، اور کہا کہ جو ہمیں حکم ملے گا سرور دو جہاں سے اس پر ہم عمل کریں گے۔ جب وہ چلا گیا تو سید الشہداء نے جناب محمد حنفیہ اور عبداللہ ابن جعفر سے کہا کہ آپ کا یہ قدم صحیح ہے، مگر آپ دیکھو یزید کی چال ہے یہ۔ اس سے پہلے آپ فرما چکے تھے، جب آپ نے لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے حج کو عمرے میں کیوں تبدیل کیا، تو آپ نے تاریخی جملہ ارشاد فرمایا تھا، گویا کہ میں دیکھ رہا ہوں شامی دہشت گردوں نے اپنے احراموں میں تلواریں چھپائی ہوئی ہیں۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ شامی دہشت گردوں نے اپنے احراموں میں تلواریں چھپائی ہیں، میں اس حرم کے حرمت کو پامال نہیں ہونے دوں گا، خواہ ایک بالشت باہر تک ہی مجھے کیوں نہ جانا پڑے، میں حرم کو چھوڑ دوں گا۔ تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو ولید بن عتبہ نے ہمیں مدینے سے جانے دیا، تو یزید نے اس کو معزول کر دیا، پھر ہماری تھوڑی سی فیور کی عمر بن عاص نے، اس کو بھی اس نے معزول کر دیا۔ یہ سب گماشتے یزید کے ہیں، یہ سازش ہے یزید کی۔ اب دیکھیے مکہ سے تو آپ آ گئے تھے، یزید کیا چاہ رہا تھا؟ یزید یہ چاہ رہا تھا کہ آپ مکہ میں واپس آ جائیں اور وہ جو دہشت گرد موجود ہے وہ اپنا کام کر دکھائے۔ لہٰذا نے عزت احترام اور تکریم کے ساتھ جناب عبداللہ محمد حنفیہ سے کہا کہ آپ لوگ جائیں، ہم صبح اپنی اگلی منزل کو روانہ ہو جائیں گے۔ تو جناب عبداللہ نے کہا کہ اچھا آپ کی بات سر آنکھوں پر، مگر یہ دو شہزادے اون و محمد آپ کے ہمراہ جائیں گے، یہاں سے آپ ساتھ چلے ہیں، اور شب عاشور ہر بی بی اپنی قربانی کو تیار کر رہی تھی، اور وہ معظمہ بی بی شریکت الحسین بی بی ان دونوں شہزادوں کو لے کر اپنے خیمے میں بیٹھی ہوئی تھی، اور اسے کہا کہ دیکھو میں اپنے بھائی سے بہت پیار کرتی ہوں، تم دونوں میرے بھائی کا صدقہ ہو، اگر کوئی زخم تم نے پشت پر کھایا تو زینب اپنا دودھ اپنے بچوں کو معاف نہیں کرے گی۔ ساری رات آپ سمجھاتی رہیں، اور وہ وقت بھی آ گیا جب حملہ اولا میں 50 اکٹھے شہید ہوئے، اور بنی ہاشم ایک ایک کر کر جانے لگے اور شہادتیں ہونے لگیں، اور پھر جناب اون و محمد ودا ہوئے، تو پھر ماں نے وصیتیں کی۔ اگرچہ یہ کم سن تھے مگر انہوں نے شدید جنگ کی ہے، بلکہ ایک شہزادہ تو جنگ کرتے کرتے اتنی دور چلا گیا کہ روایات میں ملتا ہے کہ 9 میل دور تک، خدا معلوم اصل واقعات کیا ہیں، مگر مزار بھی وہیں پر ہے، دور ہے کربلا سے ایک شہزادے کا۔ بہرحال گھمسان کی جنگ کی ہے، کئیوں کو فنار کیا ہے، اور جب آخری سلام کیا تو بھاگ کر جناب قمر بنی ہاشم اور مولا حسین گئے ہیں، شہزادوں کو آغوش میں لیا، ابھی روح نے پرواز نہیں کیا تھا، ہونٹ ہلکے ہلکے لرز رہے تھے، مولا ابو الفضل العباس نے کان لگا دیے، آہستہ آہستہ آواز آ رہی سی، ہماری ماں سے کہنا ہم نے سینے پر زخم کھائے، ہماری ماں سے کہنا ہم نے پشت پر زخم نہیں کھائے۔ یہ دونوں کے لاشیں خیموں میں پہنچے،
ایک کوہرام بپا ہوا، بیویوں نے سر کے بال کھول کر ماتم کرنا شروع کیا۔ کچھ دیر پتہ چلا کہ ان کی ماں موجود نہیں ہے۔ جب کنیز گئی تو دیکھا عالم سجدہ میں ہے اور شکر پروردگار ادا کر رہی ہے۔ اور جب کہا کہ لاشیں آ گئی آپ کے شہزادوں کی، تو کہا کہ یہ میرا صدقہ ہے۔ زینب پلٹ کر اپنے صدقے کی طرف نہیں جائے گی۔ اور 11 محرم کو جب ودا تھا تو ہر بی بی ودا ہو رہی تھی، مگر یہ 2 لاوارث لاشیں پڑے ہوئے تھے کہ لشکر یزید کا ایک فوجی کہتا ہے کیا ان کی ماں مر گئی، ان کے سرہانے کوئی بھی نہیں۔ تو پھر ایک تیر لگا جناب زینب کے کلیجے پر اور مڑ کر کہا کہ یہ میرا صدقہ ہے، یہ میرا صدقہ ہے۔ حتیٰ کہ شام میں گئے، شام میں جب رہائی ہوئی تو سرائے اقدس کو واپس کیا گیا۔ شام کی عورتیں بھی ماتم کنا تھیں، ہر بی بی کی آغوش میں کسی نہ کسی کا سر تھا، مگر اس بی بی کی ذمہ داری اتنی تھی کہ سارے سفر میں کبھی اپنوں کو یاد نہ کیا۔ ہاں یاد کیا تو شہزادہ علی اکبر کو کیا، شہزادہ قاسم کو کیا، بھائی عباس کو، بھائی حسین کو، مگر مڑ کر اپنے بچوں کا نام لیا۔ پھر جب دیکھا کہ یہ 2 لاوارث سر ہیں، شام کی عورتوں نے کہا کہ ان کی ماں، تو اس وقت کہا یہ ان کی ماں نہیں ہے، یہ صدقہ ہو چکے ہیں۔ اور اب یہ قافلہ واپس پہنچا مدینہ میں، جمعے کا دن تھا، بہت طویل واقعات ہیں، واپسی نہیں پڑھنی ہے۔ خون آلود کرتا سید الشہداء کا، جمعے کی نماز ختم ہو رہی تھی کہ اس وقت جناب زینب سلام اللہ علیہ نے وہ کرتا دکھایا کہ نانا یہ دیکھیں، آپ نے مسجد نبوی نے کہا کہ یہ آپ کا لخت جگر ہے، یہ جو اسرافیل جھولے جھلایا کرتے تھے، جبرائیل جھولے کی ڈوریاں کھینچتے تھے، یہ وہ آپ کا شہزادہ ہے۔ جگہ جگہ سے پھٹا ہوا کرتا تھا۔ اور پھر ایک ایک بی بی حرم میں داخل ہونا شروع ہو گئی۔ حرم جناب سیدہ کونین میں ماتم و کوہرام بپا ہوا، مگر یہ بی بی دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے سر جھکا کر بیٹھی رہی۔ جب بیویوں نے پرسہ دے دیا ماتم ہو گیا تو کہا اب سب جاؤ، میں نے اپنی ماں سے کچھ باتیں کرنی ہیں۔ سب بیویاں چلی گئی۔ اب یہ بیوی اتنی تھکی ہوئی ہے کہ کونیوں کے بل چلتی چلتی اپنی والدہ ماجدہ کی قبر اثر پر گئی۔ ایک ایک شہید کا پرسہ دیا، تجھے حسین کا پرسہ، تجھے عباس کا، تجھے علی اکبر کا، پھر بھی جناب اون محمد کا نام نہیں لیا۔ جب سب نام لے لیے تو ایک مرتبہ تأمل کیا اور رو کر کہتی ہے ماں میں نے تجھے تیرے بیٹوں کا پرسہ دیا، ماں مجھے میرے بیٹوں کا پرسہ دے، میرے اون محمد مارے گئے، میرے اون محمد مارے گئے۔ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تو قبر اثر سے آواز آئی زینب میں تیرے ساتھ ساتھ تھی، تو اپنے بچوں کی لاش پر نہیں آئی مگر میں ضعیفہ آئی، تو نے ان کی لاش سے ودا نہ کیا مگر میں نے کیا، تو نے ان کے سروں کو آغوش میں نہ لیا مگر میں نے لیا، میں تو قدم قدم پہ تیرے ساتھ تھی۔ لعنت اللہ قوم ظالمین۔ دعائے عہد کے چند جملے ہیں۔ خدایا پروردگار نور عظیم، پروردگار کرسی بلند، پروردگار جوش کھانے والے دریاؤں کے پروردگار، ٹھنڈے سائے اور گرم ہوا کے پروردگار، قرآن عظیم کے نازل کرنے والے پروردگار، توریت و انجیل و زبور کے نازل کرنے والے پروردگار، ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں تیرے وجہ منیر کے واسطے سے، ملک قدیم کے واسطے سے، ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں تیرے اس اسم کے واسطے سے جس سے تمام زمینیں اور آسمان روشن ہے۔ اے زندہ اے پائندہ پروردگار، اے ہر زندہ سے قبل زندہ پروردگار، اے ہر زندہ کے بعد زندہ پروردگار، اے مردوں کو زندہ کرنے والے، اے زندوں کو موت دینے والے، اے وہ زندہ حقیقی جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، ہمارے آقا و مولا ہادی و مہدی جو تیرے امر سے قائم ہے کو بھیج دے۔ اللہ کا درود ہو ان پر، ان کے آبائے طاہرین پر، تمام مومنین کی طرف سے، تمام مومنات کی طرف سے، پہاڑوں میں، دریاؤں میں، بیابانوں میں میری طرف سے، میرے والدین کی طرف سے، ایسا سلام جو وزن میں پروردگار عالم کے عرش کے برابر ہو۔ خدایا میں تجدید عہد کرتا ہوں، وہ عہد عقد اور بیعت جس کا کلاوہ میری گردن میں ہے، ہرگز اس سے دستبردار نہ ہوں گا۔
خدایا دکھا دے وہ ارجمند چہرہ، خدایا دکھا دے درخشندہ پسندیدہ پیشانی، خدایا اگر میرے اور ان کے درمیان موت حائل ہو جائے تو مجھے میری قبر سے اس طرح اٹھا دینا کہ میں کفن لپیٹے ہوئے، تلوار کھینچے ہوئے، نیزہ لہراتے ہوئے حق کی دائمی دعوت پر لبیک کہوں۔ خدایا ان کے ظہور میں تعجیل فرما دے، ان کی آمد کو آسان بنا دے، ان کے واسطے شہروں کو آباد فرما دے، ان کے واسطے مردوں کو زندہ فرما دے۔ یہ تیرا قول ہے، تیرا قول حق ہے۔ خدایا پروردگار، نور عظیم پروردگار، جس کی مشکل ہے، حاجت ہے، پریشانی ہے، بیماری ہے، ایک مریض اکبر نامی جن ہسپتال میں اس وقت بڑی کرٹیکل پوزیشن ہے، خدایا پروردگار اس قافلے کے حسینی کے صدقے جو منزلوں پر منزلیں طے کرتے ہوئے کربلا پہنچا، جان نثار کی اور وہ شام کی تکالیف، خدایا پروردگار اہل بیت کے صدقے میں، کربلا والوں کے صدقے میں اس مریض کو شفائے کلی عنایت فرما دے۔ خدایا پروردگار جس کی کوئی مشکل، حاجت، ناداری، پریشانی، بیماری، اپنی خاص جناب سے سب کی دعاؤں کو مستجاب فرما دے۔ لشکر اسلام کو کامیاب و کامران کر دے۔ خدایا جہاں جہاں مجاہدین برسر پیگار ہیں، خدایا نے فتح و نصرت عنایت فرما دے۔ ملک عزیز پاکستان جو مشکلات میں گھرا ہے، خدایا پروردگار تمام مشکلات سے اس کو نجات دلا دے، ظہور میں تعجیل فرما دے، ہمارے امام کو ہم سے راضی فرما دے، برحمتک یا ارحم الراحمین۔